बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं आज भी उसका इंतज़ार करती हूँ, उसकी राहें तकती हूँ। किस तरह अचानक से वो मेरे पास आ जाया करता था और फिर हम ढेरों बातें करते थे। हमारी मुलाकात भी अजीब थी कि वो मुझे ख्वाब में मिला था। ख्वाब तो फिर ख्वाब होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ जाए। मैंने देखा कि वो दूर खड़ा मुझे ही देख रहा था, खूबसूरत सा, भोला सा, मासूम सा, दुनिया की रंगीनियों से बेफिक्र लापरवाह सा। न जाने उसमें ऐसा क्या था कि मैं भी उसे बगौर देखने लगी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हंसता भी था। हंसते हुए वो और भी प्यारा लग रहा था और फिर वो चलता हुआ मेरे करीब आने लगा। वो एक खूबसूरत सी वादी थी, सरसब्ज शादाब इलाका, चहचहाते परिंदे माहौल को खुशगवार बना रहे थे। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। हमें ऐसे लग रहा था कि हम दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत के प्यासे हैं। हम दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। खामोशी चारसू फैली हुई थी। ऐसे में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम शुमाइल है। उसने अपना नाम बताया। अजीब, मगर मेरे नाम से मिलता जुलता था। आओ तुम्हें अपनी दुनिया की सैर करवाता हूँ। इतना कहकर वो एक तरफ को चल दिया। बेएख्तियार मैं भी उसके साथ चल पड़ी। हम दोनों सर झुकाए एक तरफ को जा रहे थे, मगर कभी कभी वो मुझे किन अखियों से देखने लगता। उसका ये अंदाज़ा मुझे बहुत पसंद आया था। वो मुझे लेकर झील किनारे आ गया और मेरा साथ छोड़कर एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मैं भी करीब ही झील किनारे बैठ गई। मेरा नाम शुमाइल है। उसने फिर से अपना नाम दोहराया। हाँ, तुमने बताया था, मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, मगर मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। तो फिर बता दो, मैंने इस तरारी हालत में कहा, जैसे कि मैं उसके बारे में जान लेना चाहती थी कि वो कौन है। थोड़ी खामोशी के बाद वो फिर गोया हुआ। शुमाइला, वो मेरा नाम भी जानता था। क्यों ना जानता, मेरा हम नाम जो था, और शायद मुझे तलाश करने की वजह भी यही थी। मैं तुम्हारी तरह का इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। उसने अपनी असलियत बताई। तुम एक जिनज़ादे हो? मैंने हैरान होते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं एक जिनज़ादा हूँ। उसने फिर अपनी बात दोहराई। मगर तुम बिल्कुल इंसान लगते हो। मैंने उसे झुठलाया। हाँ, मैं इंसान लगता हूँ, मगर हम जिन्नात कुछ भी बन सकते हैं, और इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक इंसान की सूरत में मौजूद हूँ। इतना कहकर उसने एक छोटा सा कंकर पानी में फेंक दिया। पानी गिरने की वजह से पानी की छींटें मेरे चेहरे पर आन पड़ी और मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि पानी के कतरे अभी भी मेरे चेहरे पर मौजूद हैं और मजीद पानी के कतरे चेहरे पर पड़ रहे थे। मैंने अपनी आंखें खोली, देखा तो मेरी छोटी बहन नायला ग्लास में पानी लिए मेरे चेहरे पर छिड़क रही थी और साथ साथ कह रही थी, शुमाइला आप ही उठो, सुबह हो गई है, कॉलेज भी जाना है। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। ठहरो नायला की बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो कमरे से भाग गई और मैं वापस अपने बेड पर आकर बैठ गई। उसके बारे में सोचने लगी। वो कौन था? नाम तो उसने बताया, शुमाइल, मगर क्या ये सब ख्वाब था और मैं अभी तक ख्वाब देख रही थी? शुमाइल, मैंने एक बार फिर उसके नाम को दोहराया और ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पता नहीं कौन था। तैयार होकर नाश्ता किया और अपनी दोस्त अजरा का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में अजरा आई और फिर हम दोनों कॉलेज के लिए रवाना हो गए। हमारे कॉलेज तक का दरमियाना फासिला थोड़ा ही था, इसलिए हम दोनों पैदल ही कॉलेज जाया करती थी। इस तरह कुछ बातें भी हो जाती और तफरी भी। जब से वो मुझे ख्वाब में नजर आया था, मेरी सोचों का महवर बन गया था। कुछ थोड़ा बहुत मेरे दिल को भी भाया था।
میں بالکل خاموش عذرا کے ساتھ چل رہی تھی۔ عذرا نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھ ہی لیا، شمائلہ آج تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ آج تو تم کچھ زیادہ ہی خاموش ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عذرا نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ عذرا میں بتاتے بتاتے رک گئی۔ ہاں بولو، جیسے عذرا ہمتن گوش تھی۔ عذرا یار پھر کبھی صحیح۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیوں بھائی، آج کیوں نہیں؟ کہیں کسی سے پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا، اور یہ بات بعید نہیں کہ وہ یہ سوال کرتی، کیونکہ وہ عشق مزاج طبیعت کی حامل تھی، اور ویسے بھی ایک لڑکی دوسری لڑکی کو خاموش دے کر یہی اندازہ لگا سکتی ہے۔ کسی حد تک اس کا یہ اندازہ درست بھی تھا۔ جب سے وہ مجھے خواب میں دکھائی دیا تھا میں اسی کے بارے میں سوچے چلی جا رہی تھی۔ عذرا کی یہ بات سن کر میں چلتے چلتے رک گئی۔ مجھے رکتا دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئی۔ وہ ابھی تک میرے جواب کی منتظر تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اپنا سوال دہرایا، بولو، پیار ہو گیا ہے کسی سے؟ مزید خاموشی اس کے سوال کا جواب بن جاتی۔ میں نے اسے گھورا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور تم یہ قیاس سرائیاں ذرا کم کیا کرو، میں نے قدرے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میری ڈانٹ سن کر وہ سہم سی گئی اور مسکراتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی شرارتی ہو۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے چلتے ہوئے گیٹ کراس کیا اور کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں بھی سب ٹائم اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ تھا کہ میرے خیال سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھ پر کوئی ایسا جادو کر دیا تھا۔ اگر یہ نائلہ کی بچی مجھ پر پانی نہ ڈالتی تو شاید وہ اپنے بارے میں کچھ اور بتاتا۔ گھر چل کر نائلہ سے خبر لوں گی۔ واپسی پر بھی عذرا میرے ساتھ تھی، مگر ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ عذرا کا گھر میرے گھر سے بعد میں آتا تھا، تھوڑا آگے جانا پڑتا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ عذرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، نائلہ۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ آگے جا چکی تھی مگر پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو شمائلہ صاحبہ، آپ مانو یا نہ مانو ضرور تمہیں کسی سے پیار ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ جاتے جاتے وہ مجھے پلٹ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو چلی گئی مگر میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ شاید ٹھیک ہی کہتی ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے، اور ایک ایسے وجود سے جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی پیار ہوا؟ اور پھر میں بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شاید پیدل چل کر کچھ تھک سی گئی تھی، اس لیے آرام کی غرض سے بستر پر دراز ہو گئی۔ اتنے میں نائلہ بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ شمائلہ آپی، ہاں بولو، آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ نائلہ نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ ہاں چائے لے کر آنا، پانی نہیں۔ میں نے اسے صبح والی حرکت پر سرزش کی تو وہ کھیکھی کر کے ہنسنے لگی۔ آپی وہ تو آپ سو رہی تھی نا، ابھی تو آپ جاگ رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر نائلہ کمرے سے بھاگ گئی اور میں تکیے سے ٹیک لگائے اسی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اچانک ایک مسحور کن خوشبو میری ناک سے ٹکرائی اور ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ خوشبو کا احساس ابھی بھی باقی تھا مگر آہٹ کا شور کہیں غائب ہو گیا، اور کبھی ایسے بھی لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کافی دیر میں اپنے ارد گرد دیکھتی رہی مگر کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہم سمجھ کر اسے جھٹک دیا۔ قدرے خوشبو بھی کافور ہو چکی تھی۔ شام گئے تک میں اس کے خیالوں میں گم کمرے میں بند رہی۔ شام کا کھانا سب کے ساتھ مل کر کھایا۔ کھانے کے فوراً بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اسی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا، ایک ایسی خوشبو جو کسی سے کے وجود سے پھوٹتی ہے۔ تو کیا میرے بعد کوئی میرے کمرے میں ٹھہر رہا ہے؟ مگر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ میں ہاتھ پیچھے باندھے تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ وہ خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں لمبے لمبے سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنے لگی۔ پھر مجھے ایسے لگا کہ نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہونے لگا ہے۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی مگر کوئی اندیکھی طاقت مجھے سلانا چاہتی تھی، یا پھر یہ کہ شاید وہ خواب میں پھر سے نظر آ جائے۔ یہی سوچ کر میں بستر پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید اسی خوشبو کا اثر تھا کہ میں جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بار پھر میں اسی جھیل کنارے موجود ہوں اور وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کنکریاں پانی میں پھینک رہا تھا۔ ہاں تو تم کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اسے یاد دلایا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔
اس کا کنکر پھینکتا ہاتھ فضا ہی میں رک گیا۔ اور اس وقت میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں موجود ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ مگر تم مجھے ادھر کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے بات کا موضوع بدلا، کیونکہ بار بار میں اس کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے۔ شمائلہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ واقعی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور میں اسے دیکھنے لگی۔ شمائلہ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور پھر اچانک سے اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اور میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اور تم اتنا ڈر رہے تھے۔ میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، نہیں شمائلہ، یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ جنات میں سے ہوں۔ تو پھر ہماری محبت کیا معنی رکھتی ہے؟ ہمارا تو ملاپ بھی ممکن نہیں، اور تم کہتی ہو اتنی سی بات ہے۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ نہیں، میں نہیں مانتی کہ تم انسان نہیں ہو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ شمائلہ، میری بات کا یقین کرو، میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر خاموش ہی رہی۔ اچھا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا نا؟ تو پھر پلٹ کر دیکھو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں پلٹی، مگر اب وہاں شمائل موجود نہیں تھا جہاں پر وہ بیٹھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس پتھر کو دیکھنے لگی جہاں سے شمائل غائب ہوا تھا، اور پھر بھاگ کر پتھر کے دوسری طرف آ گئی کہ شاید وہاں چھپ گیا ہو، مگر وہ تو وہاں پر بھی نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا؟ میں نے خود سے کہا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں یہاں ہوں۔ مجھے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھنا پڑا۔ وہ میری جگہ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب یقین آیا؟ اس نے ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا، اور بتاؤ کہ ہماری محبت کیا معنی رکھتی ہے اب؟ میں خاموش کھڑی اس کی بات سن رہی تھی۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں تھا، بلکہ یہ سوچ سوچ کے میرا سر چکرا رہا تھا کہ جس کے بارے میں کل سارا دن سوچتی رہی وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ ابھی چکر کر گر جاؤں گی، مگر نہ جانے یہ کیسی دنیا تھی جہاں پر میں بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں گرنے والی ہوں، اور شمائل نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگا، شمائلہ، شمائلہ، اور میں اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگی۔ ایک بار پھر مجھے آواز سنائی دی، شمائلہ، مگر اس بار یہ آواز میری ممی کی تھی جو روزانہ کی طرح نماز کے لیے بیدار کر رہی تھی۔ ممی کی آواز سن کر میں یکدم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ او پھر وہی خواب، میں نے خود سے کہا۔ ایک ایسا خواب جس کا تسلسل کل ٹوٹ چکا تھا، پھر وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے خواب کا بقیہ حصہ ہو۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنے بال درست کرنے لگی۔ کیا یہ خواب ہے جو مسلسل 2 دن سے مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک خواب ہی ہے؟ اگر دوبارہ اسی طرح آگے سے نظر آیا تو؟ میں سوچ کر سہم گئی۔ مگر وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی تو نہیں، صرف اتنا ہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہہ کر پریشان بھی تو ہو گیا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور میں آدم زادی ہوں۔ ہمارا ملاپ ممکن نہیں۔ میں اس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہوں؟ شاید یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جنات کے تصور سے ہی ڈرنے لگتا ہے۔ میں بہت دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ شمائلہ آپی اٹھو، صبح ہو گئی ہے اور کالج بھی جانا ہے۔ نائلہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کل کی طرح سمجھ رہی تھی کہ میں سوئی پڑی ہوں۔ مجھے بستر پر بیدار دیکھ کر اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ میرے منہ پہ رکھے۔ شاید وہ حیران تھی کہ میں آج اس کی آمد سے پہلے ہی اٹھ بیٹھی ہوں۔ شمائلہ آپی، آپ آ جائیں، ناشتہ تیار ہے، اس نے اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے کہا۔ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے بستر چھوڑا، کالج کی تیاری کی اور ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ میرے دماغ میں بس وہی چل رہا تھا۔ میری خاموشی ممی نے بھانپی، شمائلہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ خاموش لگ رہی ہو۔ جی بس تھوڑا سا سر میں درد تھا، میں نے میڈیسن لے لی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں عذرا بھی آ گئی۔ اچھا مما، میں چلتی ہوں، میں نے ناشتے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ کیسی ہو؟ عذرا نے روز کی طرح گڈ مارننگ کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس پر پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ کل کی طرح آج بھی میں خاموش تھی۔ عذرا بار بار میری طرف دیکھتی جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ میں اس کے ارادے بھانپی اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے خواب کے بارے میں عذرا کو بتا دینا چاہیے۔ عذرا، وہ کل میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، میں نے عذرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو، عذرا نے جلدی سے کہا، جیسے اسے کل سے انتظار ہو۔
عذرا میں تمہیں اپنے خواب کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ خواب؟ عذرا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں خواب، مجھے پچھلے 2 دن سے ایک ہی خواب نظر آتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شمائلہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ محبت کا چکر ہے۔ گویا وہ یہ بات منوانا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پہلے میری بات تو سنو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ چل ٹھیک ہے، آگے بول۔ عذرا، وہ کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ… میں صرف اتنا ہی بتا پائی تھی کہ کسی نے ہمارا راستہ روکا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ گاما چرسی تھا جو ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ ہمیں اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے، اس لیے ہم نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر سامنے آ گیا۔ آگے سے ہٹو، راستہ دو ہمیں، ورنہ… عذرا نے ہمارے دفاع کے لیے خربہ اپنایا۔ ورنہ کیا کر لے گی تو چھوکری؟ گاما چرسی اکڑ کر بولا۔ عذرا نے ایک نظر مجھے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کریں، اور پھر خود سے فیصلہ کر ڈالا۔ عذرا نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ چرسی تیش میں آیا۔ اس نے عذرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا، جس کی وجہ سے عذرا دور جا گری اور وہ چرسی ایک طرف کو چل دیا۔ چھوکری، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تھپڑ کا بدلہ تو ضرور لوں گا۔ میں نے جلدی سے عذرا کو اٹھایا اور ہم اپنے راستے پر چل پڑے۔ عذرا غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ عذرا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ چرسی… کیا ٹھیک نہیں کیا؟ کیا اسے ایسے ہی اپنے رستے پر کھڑا رہنے دیتی تاکہ ہمارا تماشا بن جاتا؟ عذرا کا غصہ عروج پر تھا۔ عذرا، تماشا تو اب بھی بن گیا ہے۔ تو نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو پھر… کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ہم کالج پہنچ گئی۔ خواب والی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں اپنی پڑ گئی کہ اس بھنگی چرسی سے کیسے جان چھڑائیں۔ بروقت خدا نے ہماری مدد کی، ورنہ تو خیر جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر عذرا اسے تھپڑ نہ مارتی تو وہ کچھ اور کرتا۔ واپسی پر بھی ہمیں اس کا خطرہ رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم حیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ شمائلہ، کل کالج میں نہیں جاؤں گی، ہو سکے تو تم بھی مت جانا، ورنہ وہ چرسی ضرور کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا اور میں نہیں چاہتی کہ مزید اس سے سامنا ہو، اور ویسے بھی ہم عورتیں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں بدنامی ہوگی، اس لیے کل کا دن گھر پر ہی گزارو تاکہ کچھ تو یہ بات پرانی ہو جائے اور آگے کیا کرنا ہوگا یہ بھی سوچیں گے۔ اتنا کہہ کر عذرا آگے بڑھ گئی اور میں اس کی باتوں پر غور کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ نہ جانے مجھے آج بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میرے خواب میں آئے گا، اس لیے آج میں سونے سے ڈر رہی تھی، مگر کرتی کیا نہ کرتی، سونا تو تھا ہی۔ دل پر پتھر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کی، یکلخت وہی مسحور کن خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ خوشبو مجھے مدہوش کرنے کے لیے ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ وہ اداس سا جھیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملا تھا مجھے اداس ہی لگا تھا، باتیں بھی کم کرتا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا کن خیالوں میں گم تھا۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے سمجھا کہ وہ شاید مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مگر وہ کسی اور سے مخاطب تھا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کسی سے پوچھا۔ مگر مجھے کیوں بلایا ہے؟ تھوڑے توقف کے بعد، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں پہنچتا ہوں۔ بس اتنی سی باتیں اس نے کسی سے کی تھی اور پھر خاموش ہو گیا۔ شمائلہ، میں چلتا ہوں، میرے سردار نے بلایا ہے، کل پھر اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور ایک طرف کو چل دیا۔ اتنی بڑی وادی میں وہ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ شمائلہ، وہ دیکھو پانی میں۔ میں نے پانی کی طرف دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بہت بڑا مگرمچھ میری طرف بڑھ رہا تھا، مگر مگرمچھ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے شمائل کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میری ایک اور چیخ نکل گئی، مگر اس بار میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ شاید حقیقت میں بھی میں نے چیخ ماری تھی، جس کی آواز سن کر ممی اور نائلہ میرے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا شمائلہ؟ چیخ کیوں ماری تھی؟ مما، وہ دراصل خواب دیکھ لیا تھا، اس لیے ڈر گئی تھی۔ اوہو، یہ لڑکی بھی نا، کتنی بار منع کیا ہے کہ ڈراؤنی کہانیاں مت پڑھا کرو، پھر الٹے سیدھے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ ممی ایسی ہی باتیں کرتی باہر چلی گئی اور میں اپنے بال درست کرنے لگی۔ پھر وہی خواب اچانک سے میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ میرا خیال تھا کہ خواب آگے سے نظر آئے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے نظر آیا۔ ایک پل کے لیے میں مسکرا دی۔
मगरमच्छ का ख्याल आते ही मैं सहम सी गई। ऊपर से ये खौफ कि वो ख्वाब दोबारा नजर आएगा, मगर वो तो ख्वाब था और ख्वाब में भला वो मुझे कैसे काटेगा। वो मगरमच्छ नहीं हो सकता, मैंने खुद को तसल्ली दी। तो फिर क्या हो सकता है? मैं खुद से बातें कर रही थी या फिर शुमाइल ने जानबूझकर ऐसे किया। वो मुझे कुछ भी नहीं कहता, बस उदास और खामोश सा रहता है। कुछ देर के लिए मैं मगरमच्छ को भूल गई और मैं शुमाइल के बारे में सोचने लगी। मगर वो गमगीन सा क्यों रहता है? इस बार ख्वाब में उससे ज़रूर पूछूंगी कि वो उदास क्यों रहता है, उसे दिलासा दूं। क्यों चुप चुप सा रहता है? अगर उसे मेरी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करूंगी। यही कुछ सोचकर मैं उठ खड़ी हुई। आज कॉलेज भी नहीं जाना था बकूल अजरा के, वरना वो चर्सी फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इसलिए सारा दिन घर पर ही गुजारना पड़ा। अजरा से भी मुलाकात ना हो सकी कि उस चर्सी के मुताल्लिक ही कुछ बातें कर लेते। जो दिन डर रहा था, मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। उस चर्सी का खौफ कि कल फिर उससे सामना होगा, ऊपर से मगरमच्छ, दोनों तरफ से खौफे दामन घेर था, और एक ऐसा खौफ जिसमें सामना जरूरी था। मेरा सारा दिन खौफ की लपेट में गुजर गया कि शाम के धुंधलके छाने लगे।